बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला का मंजर। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सफर कूफा भाग 2। गुज़श्ता सप्ताह में जिक्र हो चुका है कि अहले कूफा के खतूत और वफूद आने के बाद इमाम आली मकाम ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को हालात की तहकीक के लिए कूफा भेजा था। उन्होंने अहले कूफा की बेपनाह अकीदत व मोहब्बत को देखकर हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में लिख भेजा था कि हज़ारों अफराद ने मेरे हाथ पर बैत कर ली और यहाँ के सब बाशिंदे आपकी तशरीफ़ आवरी के मुंतज़िर हैं। आप फ़ौरन तशरीफ़ ले आएँ। हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस इत्तिला के बाद कूफा जाने का अज़्म समीम कर लिया और उधर कूफा में जो इनकलाब बर्पा हो चुका था उसकी आपको कोई इत्तिला न हुई थी। जब अहले मक्का को आपकी तैयारी का इल्म हुआ तो उन्होंने आपका कूफा जाना पसंद न किया, क्योंकि वो अहले कूफा की बेवफाई गद्दारी को खूब जानते थे। उनको इल्म था कि उन कूफियों ने हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के साथ क्या सलूक किया था। चुनांचे उन्होंने आपको सख्ती से रोका। सबसे पहले आपकी खिदमत में उमर बिन अब्दुर्रहमान मखजूमी हाजिर हुए और अर्ज किया, मुझे मालूम हुआ आप कूफा जा रहे हैं, इसलिए मैं आपकी खिदमत में महज खैर ख्वाही के लिए हाजिर हुआ हूँ। इजाज़त हो तो कुछ अर्ज करूँ। फरमाया, कहो। हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कहो, तुम सच्चे और हमदर्द और मुखलिस हो। उन्होंने कहा, आप ऐसे शहर में जाने का इरादा फरमा रहे हैं जहाँ उस हुकूमत में उमरा और उम्माल मौजूद हैं, जिसके कब्जे में बैतुल माल का खजाना है, और आप जानते हैं अवाम तो दिरहम व दीनार के बंदे होते हैं। इसलिए मुझे अंदेशा है कि जिन लोगों ने आपको बुलाया और आपकी नुसरत का वादा किया है वही माल और दौलत में तमा व लालच में आकर आपसे लड़ेंगे, इसलिए आप कूफा न जाएं। हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके हमदर्दाना मशवरा का शुक्रिया अदा किया और उनको दुआ दी। उनके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा आए और फरमाया, भाई, लोगों में चर्चा हो रहा है कि आप कूफा जा रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? आपने फरमाया, हाँ, इंशाअल्लाह मैं 1-2 रोज में जाने वाला हूँ। इब्ने अब्बास ने कहा, आपको खुदा का वास्ता देता हूँ कि ऐसा न कीजिए। अलबत्ता अहले कूफा ने मौजूदा हुकूमत के हाकिम को कत्ल और अपने दुश्मनों को वहाँ से निकाल दिया होता और हालात पर उनका पूरा काबू होता तो आपका जाना दुरुस्त था। लेकिन अगर उन्होंने आपको ऐसी हालत में बुलाया है कि उनका अमीर उनमें मौजूद है और उसकी हुकूमत कायम है और उसके उम्माल खराज वसूल करते हैं, तो आप जान लीजिए कि उन्होंने आपको सिर्फ जंग व जिदाल के लिए बुलाया है। मुझे खौफ है कि ये बुलाने वाले आपको धोखा देंगे, झुटलाएंगे, बेयार व मददगार छोड़ेंगे, बल्कि हुकूमत वक्त से मिलकर आपसे लड़ेंगे और सबसे बड़े दुश्मन साबित होंगे। हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं खुदा ताला से खैर का तालिब हूँ और देखता हूँ क्या होता है। उनके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा आए और कहा, आपका क्या इरादा है? फरमाया, मैं कूफा जाने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के अशराफ और मेरे शियों ने मुझे बुलाया है और मैं खुदा से खैर चाहता हूँ। इब्ने जुबैर ने कहा, अगर आपके शियों की तरह मेरी वहाँ कोई जमात होती तो मैं जरूर जाता। फिर इब्ने जुबैर को ख्याल हुआ कि मेरी इस बात से हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे मुताल्लिक कोई शुबह या कोई बदगुमानी न पैदा हो जाए, तो कहा कि अगर आप हिजाज ही में रहकर हुसूल खिलाफत की कोशिश फरमाएं तो हम सब आपकी बैत करेंगे और आपका पूरा साथ देंगे और हर तरह की खैर ख्वाही करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने अपने वालिद माजिद से सुना है कि मक्का मुकर्रमा में एक मेंढा होगा जो मक्का की हुर्मत को हलाल कर देगा। मैं नहीं चाहता कि वो मेंढा मैं बनूं। गरज इब्ने जुबैर ने बहुत इसरार किया कि आप हर में मक्का ही में बैठे रहें और आपका सारा काम मैं करूं। हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे हरम के बाहर कत्ल होना हरम के अंदर कत्ल होने से ज्यादा पसंद है, और किसी तरह हरम में रहने के लिए तैयार न हुए। इब्ने जुबैर के जाने के बाद आपने फरमाया, इब्ने जुबैर को दुनिया की कोई चीज इससे ज्यादा अजीज नहीं कि मैं हिजाज से चला जाऊं और उसके लिए मैदान खाली हो जाए। उसी दिन शाम को या दूसरे दिन सुबह को हज़रत इब्ने अब्बास आए और कहा, भाई, मैं चाहता हूँ कि सब्र करूँ, मगर मुझे सब्र नहीं आता, इसलिए कि मुझे इस सफर में तुम्हारी हलाकत का खौफ है। अहले इराक एक गद्दार कौम है।
آپ ہرگز ان کے قریب نہ جائیں بلکہ اسی شہر میں مقیم رہیں۔ آپ اہل حجاز کے سردار ہیں۔ اگر اہل عراق اپنے دعوائے محبت میں سچے ہیں اور واقعی آپ کو چاہتے ہیں تو آپ ان کو لکھیں کہ پہلے اپنے عامل، گورنر اور دشمنوں کو شہر سے نکال دے، پھر آپ جائیں۔ لیکن اگر آپ نہیں رکتے اور یہاں سے ضرور ہی جانا چاہتے ہیں تو یمن چلے جائیں۔ وہ ایک طویل و عریض ملک ہے۔ وہاں قلعے اور پہاڑ ہیں، اور وہاں آپ کے باپ کے شیعوں بھی موجود ہیں۔ وہاں الگ تھلگ رہ کر لوگوں کے پاس اپنا پیغام بھیجے۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح امن و عافیت کے ساتھ آپ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بخدا مجھے یقین ہے کہ آپ میرے مشفق اور خیر خواہ ہیں، لیکن اب تو میں جانے کا مصمم ارادہ کر چکا ہوں۔ ابن عباس نے کہا، اچھا ضرور ہی جانا ہے تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اپنی عورتوں اور بچوں کی آنکھوں کے سامنے قتل نہ کر دیے جائیں۔ پھر کہا، آپ نے ابن زبیر کے لیے میدان خالی کر کے اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی۔ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اس کی طرف التفات نہیں کر سکتا تھا۔ خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، اگر میں یہ سمجھتا کہ میں آپ سے دست و غریبہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ میرا اور آپ کا تماشا دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو جائے اور آپ میرا کہنا مان لیں گے تو میں ایسا بھی کر گزرتا، چونکہ قضا و قدر کے احکام نافذ ہو چکے تھے۔ ہونا وہی تھا جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، اس لیے حضرت ابن عباس کی کوشش بھی ناکام ثابت ہوئی اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ پھر حضرت ابو بکر بن حارث حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کے والد ماجد مسند خلافت پر متمکن تھے اور مسلمانوں کا ان کی طرف عام رجحان بھی تھا اور ان کے احکام پر سر بھی جھکاتے تھے۔ شام کے علاوہ تمام ممالک اسلامیہ ان کے ساتھ تھے۔ باوجود اس اثر و اقتدار کے جب وہ معاویہ کے مقابلے میں نکلے تو دنیا کے تمام لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور صرف ساتھ ہی چھوڑنے پر اتفاق نہ کیا بلکہ ان کے سخت مخالف ہو گئے، اور خدا کی مرضی پوری ہو کر رہی۔ ان کے بعد آپ کے بھائی کے ساتھ عراقیوں نے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ ان تجربات کے بعد بھی آپ اپنے والد ماجد اور اپنے بھائی کے دشمنوں کے پاس اس امید پر جا رہے ہیں کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ یقین جانیے کہ عراقی دنیا کی طمع اور مال کی حرص میں آ کر آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ سگانے دنیا فوراً آپ کے دشمنوں سے مل جائیں گے، یا آپ کی محبت اور مدد کا دعویٰ کرنے والے ہی آپ کے دشمن ثابت ہوں گے۔ ابو بکر بن حارث کی پرجور تقریر بھی آپ کے عزم و استقلال میں کوئی تجلجل پیدا نہ کر سکی، اور آپ نے فرمایا، ہاں خدا کی مرضی پوری ہو کر رہے گی۔ غرض کی اور بھی آپ کے چند اصحابہ نے روکا، مگر وہ بھی ناکام ہوئے اور آپ کے عزم راسخ میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ چنانچہ ذوالحجہ 60 ہجری کو اہل بیت نبوت کا قافلہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا، اور جب محمد بن حنفیہ کو اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کربلا کی طرف روانہ ہونے کی خبر پہنچی تو اتنا روئے کہ ان کے آگے تشت رکھا تھا جس میں وہ وضو کرتے تھے، وہ آنسوؤں سے بھر گیا۔ عمر بن سعید بن العاص نے، جو یزید کی طرف سے حاکم مکہ تھے، اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کے ہاتھ چند سواروں کو اس غرض سے بھیجا کہ قافلے امام کو روکے۔ چنانچہ انہوں نے سخت مزاحمت کی، یہاں تک کہ ان میں اور امام کے ہمراہیوں میں مار پیٹ تک ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے حسین، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ جماعت سے نکلے جاتے ہو اور امت میں تفرقہ ڈالتے ہو۔ آپ نے فرمایا، یعنی میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، تم میرے عمل سے بری اور میں تمہارے عمل سے بری۔ مقام صفاح پر عرب کے مشہور شاعر پھر جدک سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس کے عراق کے حالات پوچھے۔ اس نے کہا، آپ نے ایک باخبر شخص سے حال پوچھا ہے۔ حضرت، ان لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہے، لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہے۔ تاہم قضائے الہی آسمان سے نازل ہوتی ہے، خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، امر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ہمارے رب کی ہر روز ایک نئی ہی شان ہوتی ہے۔ اگر آسمانی فیصلہ ہماری پسند کے موافق ہو تو ہم اس کی نعمتوں پر شکر گزار ہوں گے، اور اس ادائے شکر میں بھی وہی معین و مددگار ہے۔ اور اگر فیصلہ امید کے خلاف ہوا تو جس شخص کا مقصود حق ہو اور تقویٰ اس کا بھید اور راج ہو، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فیصلہ موافق ہوا یا مخالف۔ پھر جدک سے گفتگو کرنے کے بعد کاروان امام آگے بڑھا تو آپ کے بھانجے حضرت اون و محمد رضی اللہ عنہما اپنے والد ماجد
حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا خط لے کر آئے اور آپ کو راستے میں مل کر خط پیش کیا۔ اس میں لکھا تھا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ میرا یہ خط دیکھتے ہی فوراً واپس آ جائے، کیونکہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی کا اندیشہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو اسلام کا نور بجھ جائے گا اور دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا۔ آپ اہل ہدایت کے رہنما اور اہل ایمان کی امید ہے، آپ روانگی میں جلدی نہ کرے۔ اس خط کے پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں، والسلام۔ فرزندوں کے ہاتھ خط روانہ کر کے حضرت عبداللہ خود عمر بن سعید حاکم مکہ کے پاس گئے اور اس سے گفتگو کر کے کہا کہ تم اپنی جانب سے ایک خط حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام، جس میں انہیں امان دینے اور ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا وعدہ ہو، لکھ کر انہیں واپس آنے کے لیے کہو۔ عمر بن سعید نے کہا، مضمون تم خود لکھ لو، میں اس پر مہر کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے عمر کی طرف سے یہ خط لکھا، عمر بن سعید گورنر مکہ کی طرف سے حسین بن علی کے نام، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اس ارادے سے باز رکھے جس میں آپ کے لیے تباہی کا سامنا ہو، آپ کو وہ راہ دکھائے جس میں آپ کے لیے بہتری ہو۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عراق جا رہے ہیں، میں خدا سے امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اختلاف و اشتقاق سے بچائے، اس لیے کہ اس میں آپ کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ میں آپ کے پاس عبداللہ بن جعفر اور اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھیج رہا ہوں، آپ ان کے ساتھ واپس آ جائیں۔ میں آپ کو امان دیتا ہوں اور آپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے پیش آؤں گا، اس پر خدا گواہ اور وکیل ہے۔ عمر نے اس تحریر پر مہر کر دی اور حضرت عبداللہ اور یحییٰ اس خط کو لے کر امام کے پاس پہنچے۔ آپ نے اس خط کو پڑھا اور واپس ہونے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، آخر کیا بات ہے، آپ جانے پر اس قدر وجید کیوں ہیں؟ فرمایا، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ نے اس خواب میں مجھے ایک حکم دیا ہے جس کو میں ضرور پورا کروں گا، خواہ وہ میرے خلاف پڑے یا موافق۔ انہوں نے کہا، وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا، میں نے اب تک نہ کسی سے بیان کیا ہے اور نہ کروں گا، یہاں تک کہ میں اپنے رب تعالیٰ سے جا ملوں۔ پھر آپ نے عمر بن سعید کے نام اس خط کا جواب لکھا، اما بعد، جو شخص اللہ عز و جل کی طرف دعوت دے اور نیک اعمال بھی کرے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بے شک میں ایک مسلمان ہوں، تم نے مجھے امان، نیکی اور صلح کی دعوت دی ہے، تو سنو، بہترین امان اللہ کی امان ہے۔ جو شخص دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ قیامت کے دن اس کو ہرگز امان نہ دے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دنیا میں اپنا خوف عطا فرمائے تاکہ قیامت کے دن ہم اس کی امان کے مستحق ہو جائیں۔ اگر اس خط سے واقعی تم نے میرے ساتھ نیکی اور صلح کی نیت کی ہے تو اللہ تمہیں دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام۔ اے مسلمان، اے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غور کر اور خوب کر کہ امام عالی مقام کے دوستوں اور عزیزوں نے اجراح عقیدت و محبت کتنا سمجھایا اور زور لگایا کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ وہ لوگ بے وفا ہیں، ان کی محبت کے دعوے صرف زبانوں تک محدود ہیں، قلبی اور عملی طور پر وہ ثابت نہیں کر سکیں گے۔ بلا شبہ دوستوں کے مشورے نہایت مخلصانہ تھے، ان کو امام کے پاکیزہ مقصد سے ہرگز اختلاف نہ تھا، بلکہ اہل کوفہ کی بے وفائی کے پیش نظر یہ خدشہ تھا کہ امام تکالیف و مصائب کا شکار ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ آپ شہید ہو گئے تو اسلام کا نور بجھ جائے گا، دنیا تاریک ہو جائے گی، اور ہم نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے رہنما اور آقا سے محروم ہو جائیں گے، مگر بسط جان قربان جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیش نظر تو نانا جان حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم مبارک تھا جس کو انہیں بہر صورت پورا کرنا تھا، خواہ کچھ بھی ہوتا، چنانچہ انہوں نے کر دکھایا۔ آج کل کے خائن، بد دیانت اور جاہل لوگ جو ان پاک لوگوں کی محبت سے محروم اور اسرار محبت اور رموز معرفت سے بالکل بے خبر ہے، وہ اپنی شقاوت و بد نصیبی کی بنا پر امام عالی مقام پر طرح طرح کے ناپاک الزام اور بہتان لگا رہے ہیں۔ معاذ اللہ، وہ امام کے بلند ترین مقام اور آپ کے عظیم الشان کردار کی حقیقت کو کیا جانے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات کو دیکھیے اور حق و صداقت پر استقلال کو دیکھیے۔ بلا شبہ آپ نے آنے والی نسلوں کے لیے عظمت کی مثال قائم کر دی اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اس طرح ظالموں اور جابروں کے سامنے کلمہ حق کہا
اور حق و صداقت کے پرچم کو بلند رکھا جاتا ہے۔ جس طرح وہ مرتبہ کے لحاظ سے بہت بلند تھے، اسی قدر انہوں نے اپنے بلند کردار کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے دکھا دیا کہ ہلا دینے والے مصائب اور تڑپا دینے والی اذیتیں بھی میرے قدموں میں تجلجل پیدا نہیں کر سکی۔ انہوں نے سبق دے دیا کہ حق و صداقت پر قائم رہتے ہوئے محبوب حقیقی پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا اور اس کے لیے ہر ذلت و مصیبت کو برداشت کر لینا یہ شکست نہیں ہے، یہ ذلت نہیں بلکہ عظیم الشان فتح اور دو جہان کی عزت ہے۔ ابن زیاد بدنہاد کو اطلاع مل چکی تھی کہ کاروان امام کوفے کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور برابر منزلیں طے کر رہا ہے۔ اس نے اس کاروان سے نپٹنے کے انتظامات شروع کر دیے۔ چنانچہ اس نے رئیس الشرط حسین بن نمیر تمیمی کو ہدایت دے کر اس کے ساتھ ایک لشکر روانہ کر دیا۔ حسین بن نمیر تمیمی کو ہدایت دے کر اس کے ساتھ ایک لشکر روانہ کر دیا۔ حسین بن نمیر نے قادسیہ پہنچ کر لشکر کو پھیلا دیا اور راستوں کی ناکہ بندی کر دی اور چند سوائے برائے جاسوسی آگے بھیجے تاکہ آپ کی نقل و حرکت کی خبریں بھی ملتی رہیں اور اہل کوفہ اور آپ کے درمیان پیغام رسانی کا سلسلہ قائم نہ ہو سکے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام حاضر میں پہنچ کر اپنے ایک رفیق قیس بن مسہر السیداوی کو ایک خط دے کر کوفہ روانہ کیا۔ اس خط میں آپ نے اہل کوفہ کو اپنے آنے کی اطلاع اور تکمیل مقصد کے سلسلے میں پوری طرح جد و جہد کرنے کی ہدایت فرمائی تھی، لیکن راستوں کی ناکہ بندی تو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ چنانچہ قیس جب قادسیہ کے قریب پہنچے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ حسین نے ان کو ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد نے ان کو حکم دیا کہ قصر امارت کی چھت پر چڑھو اور قذاب ابن قذاب حسین بن علی کو گالیاں دو معاذ اللہ۔ قیس نے اہل کوفہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام پہنچانے کے لیے موقع غنیمت جانا۔ فوراً اس حکم پر قصر کے اوپر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا، لوگوں، سیدنا حسین بن علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتے جگر اور خلق خدا میں سب سے بہتر ہے۔ میں ان کا قاصد ہوں، وہ مقام حاضر تک پہنچ چکے ہیں، ان کی دعوت قبول کرو۔ پھر انہوں نے ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے بخشیش کی۔ اس پر ابن زیاد غضبناک ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کو بہت اونچا اچھال کر اس طرح نیچے گراؤ کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ چنانچہ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی اور حضرت قیس کو اس طرح بے دردی سے گرایا گیا کہ ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی۔ کچھ رقم باقی تھی کہ عبد الملک بن عمیر نے آگے بڑھ کر جبہ کر دیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سچا محب آپ پر نثار ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی واقعہ حضرت عبداللہ بن بختر کے ساتھ پیش آیا، جن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خط دے کر حضرت مسلم کے پاس بھیجا تھا۔ مسافر کربلا اپنے قافلے کے ساتھ برابر آگے بڑھ رہا تھا۔ بطن جرما سے آگے ایک کنویں پر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو آگے بڑھ کر سلام کیا اور کہا، اے ابن رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ آپ نے اپنے آنے کی وجہ اور اسباب بیان کیے تو انہوں نے کہا، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو حرمت اسلام، حرمت قریش اور حرمت عرب کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ کوفے نہ جائیں، وہاں آپ یقیناً شہید کر دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، ہمیں ہرگز کوئی تکلیف نہ پہنچے گی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ عبداللہ بن مطیع سے ملاقات کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام جرود میں قیام کیا۔ وہاں قریب ہی ایک خیمہ نظر آیا۔ پوچھا، یہ کس کا خیمہ ہے؟ عرض کیا گیا، زہیر بن کین البجلی کا، وہ حج سے فارغ ہو کر کوفہ جا رہے ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا، انہوں نے اس بلانے کو ناپسند کیا مگر چلے گئے۔ جب ملاقات کی اور قافلے اہل بیت کا منظر دیکھا تو دفعتاً ایک بات یاد آئی جس سے خیالات کی دنیا بدل گئی اور چہرہ چمکنے لگا۔ اسی وقت اپنا خیمہ اکھڑوا کے آپ کے خیمے کے قریب نصب کیا اور بیوی کو طلاق دے کر کہا، تم اپنے بھائی کے ساتھ گھر چلی جاؤ، اور اپنے ہمراہیوں سے کہا، تم میں سے جو چاہے چلے جائے، جو چاہے میرا ساتھ دے۔ وہ سب حیران ہو گئے کہ ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے کہا، سنو، میں تمہیں بتاؤں، ہم نے بلتجر میں جنگ کی تھی، فتح کے بعد بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا جس سے ہم بہت خوش ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے فرمایا، ایک وقت آئے گا جب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جوانوں کے سردار حضرت حسین کو پاؤ گے اور ان کے ساتھ مل کر
ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے تو آج جو تمہیں مال غنیمت کے ملنے پر خوشی ہوئی ہے اس سے بہت زیادہ خوشی حاصل کرو گے، بس میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے اور کربلا میں جام شہادت نوش کر کے ابدی خوشیوں سے ہم کنارہ ہو گئے۔ امام پاک ابھی تک کوفہ کے حالات سے باخبر نہ تھے۔ جب آپ مقام سلبیہ میں پہنچے تو آپ کو حضرت مسلم اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر اس طرح ملی۔ عبداللہ بن سلیم اور مجری بن مشعمل الاسدی فرماتے ہیں، ہم دونوں حج کو گئے تھے۔ حج سے فارغ ہوئے تو ہمیں سب سے زیادہ اس بات کی خواہش تھی کہ بہت جلدی جا کر دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ ہم اپنے سواریوں کو دوڑاتے ہوئے چلے اور مقام جرود میں آپ کے قافلے کو ملے۔ جب ہم آپ کے قریب ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی اہل کوفہ میں سے آپ کی طرف آ رہا تھا۔ آپ اسے دیکھ کر ٹھہر گئے لیکن وہ دوسری طرف مڑ گیا۔ ہم نے آپس میں کہا چلو اس سے کوفہ کی خبر معلوم کرے۔ ہم اس کے پاس پہنچے اور اس کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ ہم نے پوچھا تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں اسدی ہوں اور میرا نام بکیر بن مشابہ ہے۔ ہم نے کہا ہم دونوں بھی اسدی ہیں۔ تعارف کے بعد ہم نے اس سے کوفہ کی خبر پوچھی تو اس نے کہا کہ میں ابھی کوفہ سے نہیں نکلا تھا کہ مسلم و ہانی قتل ہو چکے تھے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ ان دونوں کے پاؤں پکڑ کر ان کو بازار میں گھسیٹتے ہوئے لیے جا رہے تھے۔ یہ خبر سن کر ہم دونوں پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کے ساتھ آ ملے۔ شام کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام سالبیہ میں منزل کی تو ہم نے آپ کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ اس المناک خبر کو سن کر آپ نے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون رحمت اللہ علیہما پڑھا۔ پھر ہم نے عرض کیا ہم آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ لوٹ جائیں، کوفہ میں کوئی بھی آپ کا حامی و مددگار نہیں ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ جو آپ کے دائی تھے وہی آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس پر بنو عقیل نے جوش میں آ کر کہا خدا کی قسم ہم سرزمین کوفہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم کے خون کا بدلہ نہ لیں گے یا ان کی طرح قتل نہ ہو جائیں گے۔ ان کی بات سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان لوگوں کے بعد زندہ رہنے میں کوئی لطف و بھلائی نہیں۔ آپ کے بعد ساتھیوں نے کہا واللہ آپ مسلم بن عقیل کی طرح نہیں، جو ہی آپ کوفہ تشریف لے جائیں گے اور لوگ آپ کو دیکھیں گے سب آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ قافلہ یہاں سے آگے چلا۔ آپ جس دیہات سے گزرتے تھے لوگ جوک در جوک آپ کے ساتھ ہوتے جاتے تھے۔ جب آلا پہنچے تو آپ کو عبداللہ بن بختر کی شہادت کی خبر ملی۔ جب آپ کو اس قسم کی المناک خبریں ملی تو آپ نے اپنے سب رفقا کو جمع کر کے فرمایا ہمیں مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن بختر کے قتل کی خبریں مل چکی ہے۔ ہمارے شیعوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص واپس جانا چاہتا ہے وہ خوشی سے جا سکتا ہے، ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو کسی اور خیال کے پیش نظر آپ کے ساتھ ہو گئے تھے وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے اور نہ اپنے آپ کو آپ کے ساتھ رہنے پر مجبور سمجھے، بلکہ وہ آزادی سے جہاں چاہے چلے جائے اور ساتھ وہی لوگ رہ جائیں جو آپ کے مقاصد کے ساتھ پورے متفق ہو اور بسط شوق راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہو۔ آپ کے اس ارشاد کو سن کر وہ لوگ جو راستے میں ہمراہ ہو گئے تھے منتشر ہو گئے، کیونکہ وہ بقصد جنگ نہیں بلکہ یہ سمجھ کر ساتھ ہوئے تھے کہ کوفہ پر ان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ جبالہ سے چل کر بطن عقبہ میں پہنچے۔ یہاں بنی اکرمہ میں سے ایک شخص آپ سے ملا۔ اس نے آپ سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے بتایا کوفہ۔ اس نے عرض کیا میں آپ کو خدا کا واسطہ و قسم دیتا ہوں آپ لوٹ جائے۔ خدا کی قسم آپ کو نیزوں اور تلواروں سے سابقہ پڑے گا۔ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے اگر انہوں نے آپ کے لیے راستہ صاف کر دیا ہوتا اور آپ کے ساتھ ہو کر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتے تو آپ کا جانا درست تھا، لیکن جو حالات آپ نے بتائے ہیں ایسے حالات میں جانا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ فرمایا اے بندے خدا جو تم کہتے ہو وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی امر مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ بطن عقبہ کے بعد شراب میں پہنچے۔ یہاں سے صبح کے وقت کوہ جی حشم کی طرف چلے اور پہاڑ کے دامن میں خیمہ زن ہوئے۔ یہاں حر بن یزید ریاحی تمیمی جو حکومت یزید کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا 1000 مسلح سواروں کے ساتھ پہنچا اور آپ کے مقابل آ کر ٹھہرا۔ ظہر کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کا حکم دیا۔
اذان کے بعد آپ دستہ حر کے سامنے تشریف لے گئے اور حمد و ثنا کے بعد یہ تقریر فرمائی، اے لوگوں میں اللہ تعالیٰ اور تم لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، میں تمہارے پاس از خود نہیں آیا بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ ہمارے پاس آئے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہمیں راہ ہدایت پر لگا دے۔ اب میں آیا ہوں تو تم لوگ اپنے قول و اقرار پر قائم رہتے ہوئے مجھ سے ایسے عہد و پیمان کرو جن سے مجھے پورا اطمینان ہو جائے تو میں تمہارے شہر کو چلوں، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے اور میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہی واپس چلا جاؤں۔ یہ سن کر سب خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے مؤذن سے فرمایا، اقامت کہو، اور حر سے پوچھا، میرے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ؟ حر نے کہا، ہم سب آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ اپنے خیموں میں تشریف لے آئے اور حر اپنے مقام پر چلا گیا۔ عصر کے وقت آپ نے اپنے قافلے کو تیاری کا حکم دیا اور مؤذن کو اذان دینے کے لیے فرمایا، پھر سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، لوگوں اگر تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق کے حق کو پہچانو تو یہ اللہ کی رضامندی کا باعث ہوگا۔ ہم اہل بیت نبوت ان دعوے داروں کے مقابلے میں جو تم پر ظلم و زیادتی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں جس کا انہیں حق نہیں، خلافت کے زیادہ مستحق ہے۔ اگر تم لوگ ہم کو ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق کو نہیں پہچانتے ہو اور آج تمہاری رائے اس سے مختلف ہے جو تمہارے خطوط اور تمہارے قاصدوں نے مجھ پر ظاہر کی تھی تو میں تمہارے پاس سے واپس چلا جاؤں۔ حر نے کہا، خدا کی قسم ہمیں ان خطوط اور قاصد کی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں خبر نہیں۔ آپ نے عقبہ بن سمعان سے فرمایا، وہ تھیلے لاؤ جن میں ان لوگوں کے خطوط ہیں۔ وہ لائے۔ آپ نے ان تھیلیوں کو سب کے سامنے الٹ دیا۔ ان خطوں کو دیکھ کر حر نے کہا، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خطوط لکھے ہیں۔ ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ جب ہم آپ سے ملے آپ کا ساتھ نہ چھوڑے یہاں تک کہ آپ کو کوفہ میں ابن زیاد کے پاس پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا، تمہاری موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو سوار ہو کر لوٹنے کا حکم دیا۔ حر نے مزاحمت کی۔ آپ نے فرمایا، تیری ماں تجھے روئے، تو کیا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم آپ کے علاوہ کوئی اور عرب یہ کلمہ کہتا، خواہ وہ کوئی بھی ہوتا، تو میں اس کی ماں کے لیے بھی یہی کہتا، لیکن خدا کی قسم میں آپ کی والدہ کا ذکر احسن طریقے سے ہی کروں گا۔ آپ نے فرمایا، اچھا کہو تم کیا چاہتے ہو؟ حر نے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں تم سے تمہاری موافقت نہیں کروں گا۔ حر نے کہا، خدا کی قسم میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح آپس میں تکرار اور تلخ کلامی ہوتی رہی۔ حر نے کہا، مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں ہے، مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی آپ ملے آپ کو چھوڑوں نہیں جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچا دوں۔ تو آپ ایسا راستہ اختیار کرے جو نہ آپ کو کوفہ پہنچائے اور نہ مدینہ لوٹائے۔ اس دوران میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں اور آپ بھی ابن زیاد یا یزید کو لکھیں، شاید اللہ کوئی ایسی عافیت کی صورت پیدا کر دے کہ میں بھی آپ ابتلا و آزمائش سے بچ جاؤں۔ آپ گدیب اور قادسیہ کی راہ سے بائیں طرف مڑ کر چلنے لگے۔ حر بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ مقام بیضا میں پہنچ کر آپ نے اپنے اور حر کے ساتھیوں کے سامنے ایک پرجوش تقریر فرمائی۔ حمد و ثنا کے بعد، اے لوگوں، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنے والا ہو، اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرنے والا ہو، اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی سے حکومت کرتا ہو، تو پھر وہ بقدر طاقت فعلاً و قولاً اس کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے اس شخص کو بھی اس بادشاہ کے منہ دخل یعنی دوزخ میں داخل کر دے۔ آگاہ ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، ملک میں فساد برپا کر دیا ہے، حدود شرع کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال اور حلال کردہ کو حرام کر دیا ہے، اور میں بنسبت کسی اور کے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ ان کو بدلوں، اور بے شک میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد تمہاری بیعت کے عہد کے ساتھ آئے اور اس عہد کے ساتھ آئے کہ تم مجھے دشمن کے سپرد نہ کرو گے اور بے یار و مددگار نہ چھوڑو گے، پس اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہو گے تو رشد و ہدایت پاؤ گے۔ سنو، میں حسین ابن علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ہوں۔
میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ ہے اور میرے اہل تمہارے اہل کے ساتھ ہے، میری ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اپنے عہد و پیمانہ کو توڑا اور میری بیعت کا حلقہ اپنی گردنوں سے اتار دیا تو میری جان کی قسم یہ تمہارے لیے کوئی نئی اور انوکھی بات نہ ہوگی، بلکہ اس سے پہلے تم میرے باپ اور میرے بھائی اور میرے ابن ام مسلم کے ساتھ بھی ایسا کر چکے ہو۔ وہ فریب خوردہ ہے جو تمہارے دھوکے میں آ گیا، تم بد نصیب ہو، تم نے اپنے حصے کو ضائع کر دیا، اور جس سے بد عہدی کی تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کی۔ اس بد عہدی کا بوال اسی کی ذات پر ہے، اور مجھے تو قریب اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز کر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس تقریر کو سن کر حر نے کہا، میں آپ کو آپ ہی کی جان کے بارے میں خدا یاد دلاتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں، اگر آپ حملہ کریں گے تو بھی یا آپ پر حملہ ہوگا تو بھی آپ ضرور قتل کر دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو اور کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچ جائے گی کہ مجھے قتل کرو گے؟ میں نہیں جانتا کہ میں تمہیں کیا کہوں، لیکن میں وہی کہتا ہوں جو بنی اوس میں سے ایک صحابی رسول نے اپنے ابن ام سے کہا تھا۔ یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا چاہتے تھے، تو ان کے ابن ام نے ان سے مل کر کہاں کہاں جاتے ہو، مارے جاؤ گے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا، میں عنقریب اپنے مقصد کو پورا کروں گا، اور موت جواں مرد کے لیے باعث ننگ و آر نہیں، جبکہ اس کی نیت نیک ہو اور مسلمان رہ کر جہاد کرے اور اپنی جان سے صالحین بندوں کی مدد کرے اور ہلاک ہونے والے کی مخالفت کرے اور مجرم سے علیحدہ رہے۔ اگر میں زندہ رہا تو مجھے کچھ ندامت نہ ہوگی، اور اگر مر گیا تو کوئی صدمہ نہ ہوگا، لیکن تجھے یہ کافی ہے کہ تو ذلت و رسوائی کے ساتھ زندگی بسر کرے گا۔ کاروان اہل بیت گدیب الحجانات پہنچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 سواروں کو دیکھا جو تیر ماہ بن عدی کی رہنمائی میں آپ کی طرف کوفہ کی خبریں لے کر یہ اشعار پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، اے میری اونٹنی سے میرے ڈانٹنے ہنکارنے سے نہ گھبرا، اور بہت تیزی سے چل اور صبح ہونے سے پہلے پہنچ۔ اپنے بہترین سواروں کے ساتھ بہتر سفر کرتے ہوئے اس شخص کے پاس جا کر اتار جو کریم الحسب، شریف النسب اور عزت و مرتبے میں بہت بلند اور سخاوت و فیاضی میں کشادہ دل ہے۔ اللہ اس کو ایک امر خیر کے لیے لایا ہے، وہ اس کو رہتی دنیا تک باقی و سلامت رکھے۔ یہ اشعار سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سنو، خدا کی قسم، بے شک مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو کچھ چاہا ہے اس میں ہمارے قتل ہونے یا غالب ہونے میں خیر ہی خیر ہے۔ حر نے آگے بڑھ کر کہا، یہ لوگ آپ کے ساتھی نہیں ہیں، بلکہ یہ کوفہ سے آئے ہیں، میں انہیں آپ سے ملنے نہیں دوں گا، بلکہ گرفتار کروں گا یا واپس کروں گا۔ آپ نے فرمایا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، یہ لوگ میرے مددگار ہیں، میں اپنی جان کی طرح ان کی حفاظت کروں گا، اور تم مجھ سے کہہ چکے ہو جب تک ابن زیاد کا خط تمہارے پاس نہیں آ جاتا تم مجھ سے کوئی تعرض نہ کرو گے۔ حر نے کہا، یہ درست ہے، لیکن یہ لوگ آپ کے ساتھ تو نہیں آئے۔ فرمایا، اگرچہ ساتھ نہیں آئے مگر ان کے برابر ہیں جو میرے ساتھ آئے ہیں، اگر تم نے ان سے کچھ بھی تعرض کیا تو میں تم سے جنگ کروں گا۔ یہ سن کر حر ان سے علیحدہ ہو گیا۔ آپ نے ان سے اہل کوفہ کے حالات پوچھے۔ ان میں سے مجمع بن عبداللہ عامری نے کہا، بڑے لوگ تو بہت بڑی بڑی رشوتیں لے کر حکومت کے ساتھ مل گئے، اور اب وہ سب آپ کے خلاف متحد و مشتعل ہے۔ رہے عوام تو ان کے دل تو آپ کی طرف مائل ہے، مگر کل وہ بھی تلوار لیے ہوئے آپ کے مقابلے میں آ جائیں گے۔ آپ نے ان سے اپنے قاصد قیس بن مسہر السیداوی کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا، حسین بن نمیر نے اس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا تھا۔ ابن زیاد نے اس کو آپ پر اور آپ کے والد ماجد پر لعنت بھیجنے کا حکم دیا۔ اس نے آپ پر اور آپ کے والد ماجد پر سلامتی بھیجی، اور ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی، اور لوگوں کو آپ کا پیغام اور آپ کے آنے کی خبر دے کر آپ کی نصرت کے لیے پکارا۔ اس پر ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کو ایوان کی چوٹی سے نیچے گرایا جائے۔ چنانچہ قیس کو اس طرح گرایا گیا کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، پھر انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ سن کر آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، اور مبارک رخساروں پر اشکوں کے لڑیاں بہنے لگی، اور زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی، بس ان میں سے کوئی تو اپنی جان نظر کر گیا اور کوئی منتظر ہے، اور انہوں نے کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، ہمیں اور ان کو نعمت بہشت عطا فرما،
اور ہمیں اور ان کو اپنی رحمت کے مستقر میں جمع فرما اور اپنے ثواب کے ذخیرے کا بہترین حصہ عطا فرما۔ ترماہ بن اردی نے عرض کی، حضرت حالات بہت نازک صورت اختیار کر گئے ہیں اور آپ کے ساتھ صرف چند افراد ہیں جو بغرض جنگ بھی نہیں آئے۔ صرف ان کے مقابلے میں ہی حر کا لشکر 1000 پر مشتمل ہے اور سب مسلح ہے۔ یہی بہت زیادہ ہے، اور میں نے تو کوفے سے نکلتے وقت کوفے کے باہر اتنا بڑا لشکر دیکھا کہ اس سے پہلے میری آنکھوں نے کسی مقام پر اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ لشکر کس کے مقابلے کے لیے جمع ہو رہا ہے، تو اس نے کہا حسین بن علی کے مقابلے کے لیے۔ اس لیے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو ایک دم بھی کوفہ کی طرف آگے نہ بڑھے۔ اگر آپ کسی ایسے مکان پر جانا چاہتے ہیں جہاں اللہ آپ کو حفاظت سے رکھے اور جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق بھی کوئی رائے اور آخری فیصلہ کر لے تو آپ میرے ساتھ چلے۔ میں آپ کو اپنے بلند پہاڑ پر جسے کوہ آزاح کہتے ہیں لے چلوں۔ خدا کی قسم وہ پہاڑ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سلاطین غسان و حمیر، نعمان بن منجیر اور ہر اسود و احمر اقوام سے محفوظ رہے۔ واللہ ہم کو کبھی کوئی مطیع نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے ساتھ چل کر آپ کو وہاں پہنچا دوں گا اور پھر کوہ آزاح و سلمہ کے باشندوں میں آپ کی دعوت پہنچاؤں گا۔ خدا کی قسم 10 دن بھی گزرنے نہ پائیں گے، قبیلے طے کے سواروں اور پیادوں کا ہجوم ہو جائے گا۔ پھر جب تک آپ کا دل چاہے ہم میں قیام فرمائے، اور اگر آپ جنگ کا ارادہ فرمائیں گے تو میں آپ کی مدد کے لیے بنو طے کے 20,000 آدمی فراہم کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں، جو آپ کے سامنے اپنی شجاعت اور شمشیر جنی کے جوہر دکھائیں گے، اور جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ ہوگا وہ کسی دشمن کو آپ کے قریب نہیں آنے دے گا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے اور تیری قوم کو جزائے خیر دے۔ بات یہ ہے کہ ہم میں اور ان لوگوں میں ایک قول ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہم واپس نہیں جا سکتے، اور نہیں معلوم اب ہمارے اور ان کے درمیان امور کیا تصرفات کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر ترماہ نے کہا، اللہ آپ کو جن و انس کے شر سے محفوظ رکھے۔ میں اپنے اہل و عیال کے لیے کوفہ سے کچھ نان و نقہ وغیرہ لایا ہوں، یہ میں ان تک پہنچا کر انشاءاللہ واپس آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے انصار میں شامل ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر ایسا کرنا ہے تو جلدی جاؤ، اللہ تم پر رحمت کرے۔ چنانچہ ترماہ چلے گئے اور حسب وعدہ واپس بھی آئے، مگر راستے میں ہی ان کو آپ کی شہادت کی خبر مل گئی اور وہ واپس ہو گئے۔ اس کے بعد قافلے امام گدیب الحجانات سے چل کر قصر بنی مقاتل سے اترا۔ آدھی رات کے وقت آپ نے رفقا سے فرمایا، پانی بھر لو اور چلو۔ سفر کرتے ہوئے ذرا آنکھ لگ گئی، پھر ایک دم چونک پڑے اور 3 بار کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سن کر آپ کے فرزند حضرت امام زین العابدین نے کہا، ابا جان میں آپ پر فدا ہو جاؤں، اس وقت آپ نے یہ کلمات کس وجہ سے فرمائے؟ آپ نے فرمایا، میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں ایک سوار دیکھا جو کہہ رہا تھا لوگ سفر کر رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے، اس سے میں سمجھ گیا کہ ہمیں موت کی خبر دی گئی ہے۔ فرزند امام نے کہا، اللہ آپ کو برے وقت سے محفوظ رکھے، کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی طرف بندوں نے لوٹنا ہے، ہم حق پر ہیں۔ بہادر فرزند نے کہا، جب ہم حق پر قائم رہ کر مریں گے تو ایسی موت کی پرواہ نہیں ہے۔ امام پاک نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تمہیں وہ جزائے خیر دے جو ایک باپ کی طرف سے بیٹے کو مل سکتی ہے۔ اگر دنیا نفیس اور عمدہ چیز ہے تو ثواب اللہ اس سے کہیں اعلیٰ و اشرف ہے، اور اگر جسموں کی پیدائش مرنے کے لیے ہوتی ہے تو جواں مرد کا اللہ کی راہ میں مرنا بہت ہی بہتر اور افضل ہے۔ صبح کے وقت ایک مقام پر قیام فرما کر نماز ادا فرمائی، پھر روانہ ہوئے۔ حر بھی ساتھ ساتھ تھا، یہاں تک کہ میدان نینوا پہنچے۔ یہاں آپ نے ایک سوار کو دیکھا جو ہتھیار لگائے کندھے پر بھاری کمان رکھے ہوئے آ رہا تھا۔ اس نے آ کر آپ کو نہیں، حر کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط اس کو دیا۔ اس میں یہ لکھا تھا، جب میرا قاصد میرا خط لے کر تمہارے پاس پہنچے تو اسی وقت سے حسین پر سختی کرو اور اس کو سوائے ایسے کھلے میدان کے جہاں نہ کوئی پناہ گاہ ہو اور نہ ہی پانی ہو کہیں اور اترنے نہ دو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا کہ وہ تم پر کڑی نگرانی رکھے اور اس وقت تک تم سے الگ نہ ہو جب تک میرے پاس یہ خبر نہ آ جائے کہ تم نے میرے حکم پر عمل کیا۔ والسلام۔ حر نے یہ خط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
اور آپ کے رفقا کو سنا دیا اور آپ کے ساتھیوں کو سختی سے ایسے میدان کی طرف چلنے اور اترنے کے لیے کہا جہاں نہ کوئی بستی اور نہ پانی وغیرہ تھا۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا ہمیں چھوڑ دو، ہم نینوا یا گاجریا یا شفیہ میں اتریں گے۔ حر نے کہا خدا کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس شخص کو مجھ پر برابر نگرانی کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس پر زہیر بن قین نے عرض کی یا ابن رسول اللہ، ابھی ہم ان لوگوں سے آسانی سے لڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو وقت آئے گا وہ بہت سخت ہوگا۔ اس قدر زیادہ فوجیں دشمنیں آئے گی کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کروں گا۔ زہیر نے کہا اچھا پھر ایسا کیجئے کہ یہ سامنے جو گاؤں ہے اس میں نزول فرمائیے، یہ کچھ محفوظ بھی ہے اور فرات کے کنارے پر بھی ہے۔ اگر یہ لوگ ہمیں وہاں جانے سے روکیں گے تو ہم ان سے مقابلہ کریں، اور یہ مقابلہ بعد میں آنے والے لوگوں کے مقابلے کی بنسبت آسان ہوگا۔ آپ نے پوچھا اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ عرض کیا عقر۔ فرمایا میں عقر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ گرج آپ چلتے چلتے اسی میدان میں بتاریخ 2 محرم 61 ہجری بروز جمعرات ماں اپنے اصحاب اور اہل و عیال خیمہ زن ہوئے۔ حر نے بھی آپ کے مقابلے میں خیمے نصب کر دیے تھے۔ اگرچہ حر کے دل میں اہل بیت نبوت کی عظمت ضرور تھی اور اس نے نمازیں بھی آپ ہی کی اقتدا میں ادا کی تھی، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی رعایت برتی تو 1000 سپاہیوں کے ساتھ ہوتے ہوئے اس کا چھپنا ناممکن ہے، اور پھر جب ابن زیاد کو معلوم ہوگا تو وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا بلکہ سخت سزا دے گا۔ اس لیے حر ابن زیاد کے حکم پر برابر عمل کرتا رہا۔ اگرچہ بعض کتب میں یہ بھی آیا ہے کہ حر نے بمقتضائے سعادت اجلیہ آپ سے خفیہ طور پر مل کر بطریق خیر خواہی کہا کہ ابن زیاد کی کثیر فوج آیا چاہتی ہے، لہذا مصلحت یہ ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں یہاں سے کوچ کر جائیں، میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا اور پھر جو بھی مجھ پر گزرے گی میں برداشت کر لوں گا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں اپنے رفقا رات بھر سفر کیا، لیکن اگلی صبح اپنے آپ کو اسی مقام پر پایا جہاں سے چلے تھے۔ محترم ناظرین، اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا کا واقعہ سناؤں گی۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔